बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब अली शेख। नाज़रीन, दुनिया भर में कोविड-19 की तीसरी वेव जो है वो पूरी दुनिया के लिए जो है वो ख़तरात का बाइस बनती जा रही है। हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो कनाडा में हम बैठे हुए हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल कनाडा की आपके सामने है। स्टे एट होम के ऑर्डर्स हैं और कोशिश करें कि स्टे एट होम के ऑर्डर्स को जो है वो पूरी तरह अमल दरामद करते हुए अपने आप को, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को जो है वो कोविड की तीसरी लहर से बचाने के लिए इकदाम करें। अमेरिका ने जो बाइडन की क़यादत के अंदर बहुत ही अहम जो है वो इकदाम जो है वो इख्तियार किए और वैक्सीन कोविड-19 के जो बड़ी तादाद में आवाम तक पहुँचाने का अमल अब तक जारी है कनाडा के मुकाबले में। और अमेरिका ने 1.5 मिलियन जो है वो एस्ट्राजेनेका जो है वैक्सीन फराम करने का मुआहिदा भी कनाडा के साथ किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो हमें मैसर मिल जाएगी। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने तकरीबन 20% से ज़ायद अमेरिकन अवाम को फुली वैक्सीनेटेड कर दिया है और 34.9% आबादी को जो है वो एटलीस्ट 1 डोज जो है वो फराम कर दी है। इस तरह अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमारे इर्द गिर्द जो है वो माहौलियाती तगय्युर में तब्दीली खतरात का बाइस बनते हुए नजर आ रही है। अमेरिका में क्लाइमेट चेंज के ऊपर से जो है वो वर्चुअल समिट का इनेकाद जो है वो 22 और 23 अप्रैल से होने जा रहा था और उसमें 40 से ज़ायद यानी 40 कंट्रीज़ को जो है वो इन्वाइट किया गया था। हम आज हमारे इस जो ख़ास प्रोग्राम है इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम आज आपको बता सकेंगे दुनिया भर में बदलते हुए मौसमी तगय्युर यानी क्लाइमेट चेंज और अफ़गानिस्तान से जो है वो अमरीकी फ़ौजों के दस्तों का इनखला, उसके बारे में कि जो है वो यूएस की जो बाइडन साहब ने सितंबर 11, 2021 तक जो है वो तमाम अमरीकी फ़ौजी दस्तों के अफ़गानिस्तान से इनखला का ऐलान किया था, उस पर बात करेंगे। और तकरीबन जो 20 साल से अमरीकी फ़ौजी मसरूफ़ अमल थे अफ़गानिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो है वो किन ममालिक ने क्या रोल प्ले किया और उसको किस नज़र से देखा जाता है, इस तमाम चीज़ों पे हमें बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो लंदन से मौजूद हैं ज़ैद तारर साहब। ज़ैद तारर साहब का मैं जो है वेलकम करता हूँ। ज़ैद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। शुक्रिया बहुत बहुत जी। ज़ैद तारर साहब के बारे में मैं मुख्तसर तरीन जो है वो तारुफ करा सकूँ। बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं और हिंदी ज़बान पर भी अबूर हासिल हैं। ज़ैद तारर साहब जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ लंदन मीडिया हब हैं और इनसे पहले जो है वो हेलेना वाइट से हमारा ताल्लुक़ रहा। आज हम शुक्रिया अदा करेंगे ज़ैद तारर साहब का, इन्होंने जो है वो हेलेना वाइट की इस ओहदे को संभाला है और इससे कबल जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अफेयर वाशिंगटन डीसी से मुंसलिक रहे। साल 2010 से यूएस फॉरेन अफेयर से वाबस्ता हैं। यूएई, पाकिस्तान और इटली में अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा बोस्टन यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर तालीम हासिल की। इटालियन ज़बान, उर्दू, हिंदी और पंजाबी बड़े अच्छे अंदाज में बोलते हैं। तो ज़ैद, आपने ये क्यों महसूस किया कि आपको जो है वो हिंदी, उर्दू और जो है वो पंजाबी ज़बान भी सीखनी चाहिए? ये बहुत इजी जवाब है मेरा कि मेरे ख़ानदानी ताल्लुकात पंजाब से हैं, तो वहाँ से मैंने उर्दू सीखा है और हिंदी तो मजबूरन फिर जब मैं तर्जुमान के तौर पर हूँ तो वो भी मुझे सीखना ही पड़ा है। और इटालियन भी मैं, क्योंकि मैंने एक दौरा भी है रहा है इटली में, तो इससे इटालियन भी सीखा है। पंजाबी जहाँ तक मैं ये कहूँ कि पंजाबी समझ लेता हूँ, लेकिन बोलने में थोड़ा बोलने में रुकावट प्रॉब्लम है। ओके, तो ये ज़ाहिर है आपका नाम जब हम ज़ैद तारर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप हमें, हमारे व्यूवर्स को बताना पसंद करेंगे कि आपके पेरेंट्स का ताल्लुक कहाँ से था और आप जो आज जिस ओहदे पे बैठे हुए हैं उसके पीछे क्या अवामिल है? जी, मेरी ख़ानदानी ताल्लुकात तो पंजाब है, बल्कि दोनों सरहद के दोनों साइडों पर ख़ानदान भी है मैंने पंजाबी। और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी लोग सिर्फ़ मतलब पंजाब में नहीं है, बल्कि लाहौर में भी मेरे रिश्तेदार हैं और उनके इर्द-गिर्द भी हैं, बल्कि इंडिया में भी कोई कई रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे भी। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आफ्टर ट्रम्प जो है जो बाइडन बड़े एक्टिव नज़र आए और जो बाइडन साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि हम सितंबर 11, 2021 तक जो है तमाम अमरीकी फ़ौजी दस्तों की अफ़गानिस्तान से इनखला चाहते हैं। इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे कि ये इक़दाम जब उठाया गया तो आपके जो इत्तेहादी हैं वो और सफारतकार हैं उनको भी कुछ जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और क्या अमरीकी अवाम भी यही चाहती थी कि फ़ौजियों का इनखला किया जाए? जी, महबूब साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमने ये फ़ैसला सिर्फ़ अपने नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर, यानी कि उनके साथ बातचीत करके ये फ़ैसला लिया है हमने।
ہم نے صرف نیٹو نہیں بلکہ جتنے بھی ساتھیوں ہیں ہمارے ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی ہے. ہمارے انٹرنل پروسیس بھی رہا ہے. ہم نے ایک انٹر ایجنسی ریویو کے بعد بڑے سوچ سمجھ کر ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے اپنے فوجیوں کا انخلاء کرنا ہے. اور شاید اہم بات یہ ہے کہ صدر بائیڈن یہ کہہ چکے ہیں اور وزیر خارجہ بلنکن کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہم فوجیوں کو نکال رہے ہیں افغانستان سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کو اکیلا چھوڑ رہے ہیں یا ہم افغانستان کو بھول رہے ہیں. نہیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سفارتکاری لوگ ہیں، ہمارے ایمبیسی جو موجود ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، ہمارے ڈیولپمنٹ اسسٹنٹس، وہ جاری رہے گا. اور ہم جو بنیادی اقدام دیکھے ہیں ہم نے افغانستان میں، جو ترقی دیکھی ہے ہم نے وہاں پہ، وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی طور پر افغانستان کی سوسائٹی کو بنائیں تاکہ ہم مستقبل میں بھی اسی ترقی کو دیکھ سکیں. جو بائیڈن صاحب کا جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ تھا وہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کے چوتھے صدر ہیں جو امریکی فوج کو افغانستان سے سب سے طویل جنگ کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی پانچواں صدر آئے اور اس پر بھی یہ چیز مسلط رہے. عبوری امریکی وزیر دفاع تھے، ان کا ایک بیان ہم نے دیکھا تھا کرس ملر کا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ چند ماہ قبل جو یہ سامنے آیا تھا کہ عراق اور افغانستان سے امریکی فوجوں کی واپسی پر امریکی عوام کی حمایت حاصل ہے. تو کیا افغانستان کے ساتھ ساتھ عراق سے بھی کچھ فوجوں کا انخلاء ہونے جا رہا ہے اس میں؟ جہاں تک عراق ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو کارروائی ہے وہاں پہ وہ کافی مختلف ہے افغانستان سے، اور سچویشن بھی بالکل مختلف ہے افغانستان سے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ صدر بائیڈن نے اپنی تقریر میں یہ بولا، اور سیکرٹری بلنکن نے بھی یہ کہا چند دن پہلے، بلکہ وہ کابل سے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم نے 2001 میں افغانستان میں ایک واحد مقصد کے لیے گئے ہیں، اور وہ تھا القاعدہ کا مقابلہ کرنا، جو کہ ہم کرتے. بلکہ 10 سال پہلے ہم نے اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کو مکمل کیا. تو آج 2021 میں ہم نہیں سمجھتے کہ درست ہے کہ ہم افغانستان میں موجود رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو بھول رہے ہیں یا ہم ان کو پیچھے اکیلا چھوڑ رہے ہیں. 20 سال کا ایک طویل عرصہ امریکی فوج جو ہے وہ وہاں پہ رہی افغانستان کے اندر، اور ایک خوشائن عمل ہے. اس جو انخلاء ہے فوجیوں کا اور طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس میں چند ممالک جیسے پاکستان، چین اور دیگر ممالک نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مبزب کہ صرف امریکہ نہیں، صرف نیٹو نہیں، بلکہ پورے عالمی برادری کا ایک اہم کردار ہے افغانستان میں. خاص طور پر بالکل جیسے آپ نے ذکر کیا، پاکستان، چین بھی شامل ہے اس میں، انڈیا بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے اس میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف پورے بین الاقوامی برادری کے ساتھ جب ہم مل کر افغانستان کو سپورٹ کریں گے، حمایت کریں گے ان کو، کہ وہ ترقی کر سکیں گے اور وہ اس امن اور استحکام کو قائم کر سکیں گے. ایک بہت اہم سوال جو ہمارے ویورز کے بھی ذہن میں آتا ہے اور ہمیں بھی، جب ہم فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس وقت امریکن فوجیوں کی تعداد افغانستان میں کتنی ہے؟ جی، اس وقت میرے سامنے خاص نمبرز نہیں ہیں کہ کتنے ہمارے لوگ موجود ہیں، یعنی کہ فوجی موجود ہیں افغانستان میں. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ صدر بائیڈن کافی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ 11 ستمبر 2021 تک ہم مکمل طور پر اپنے فوجیوں اور نیٹو ساتھیوں کا انخلاء کریں گے. آپ کے خیال میں افغانستان اور عراق میں جو موجود فوجوں کی تعداد ہے اس کو کم کرنے کی وجہ جو ہے وہ امریکائی عوام کا بڑھتا ہوا پریشر ہے یا خارجہ پالیسی میں تبدیلی ہے امریکہ کی؟ جی، آپ نے یہ بہت اہم بات کی ہے محبوب صاحب کہ ہمارے خارجہ پالیسی کے پرائیورٹیز ہیں کیا. اور یہ بہت ایزی کام ہے اس کو یاد رکھنے میں، کیونکہ جو ٹاپ ہمارے 3 پرائیورٹیز ہیں وہ بہت ہی ظاہری طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں.
پہلی یہ ہے کووڈ-19 جو کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں ہی اظہار کیا، اور صرف کووڈ-19 نہیں بلکہ پوری گلوبل ہیلتھ، یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگلے جو آنے والے بیماریاں ہیں ان کا بھی ہم مقابلہ کر سکیں۔ دوسری بات موسمیاتی تبدیلی، کیونکہ یہ ایک بالکل ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے پورے دنیا ورلڈ کو، کے لیے ایک آف کورس۔ قوم کو نہیں۔ اور جو تیسری ہماری پرائرٹی ہے، بہت ساری پرائرٹیز ہیں، 8 ہیں ہمارے، لیکن جو ٹاپ تین ہیں وہ ہے کہ ہم نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح راستے پہ رکھنا ہے، یا ان کا جہاں ہم نے ان کا مقابلہ کریں گے وہ ہم بالکل جو کہ مجبوراً کرنا ہی پڑے گا ہمیں، لیکن جہاں ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور مجبوراً کام کرنا پڑے گا جیسے موسمیاتی تبدیلی، وہاں ہم ان کے ساتھ بھی کام کریں گے۔ جہاں تک ہماری فوجی کارروائی ہے افغانستان اور عراق میں، وہ بھی شامل ہیں اس میں، لیکن اس حد تک نہیں ہے جتنا کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہمارے ٹاپ 3 پرائیورٹیز ہیں۔ تو اس لیے صدر بائیڈن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فوجیوں کو گھر بلائیں، اور جہاں ہم نئے جو ہمارے خطرے دیکھ رہے ہیں، آگے آنے والے اگلے 20 سال والے خطرے دیکھ رہے ہیں، ان کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بے شک دنیا کے اندر جو ہے وہ لہجے اور رجحانات میں تبدیلی آ رہی ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کا رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وار سے تو کچھ حاصل نہیں ہوا دنیا کے اندر، ہم نے خود بھی دیکھا اس کے نتائج خطرناک ہی حاصل ہوئے۔ امریکی افواج کی پوزیشن کو تبدیل کرنا آپ کی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ ہے، جس سے امریکی فوجیوں اور امریکی انٹیلیجنس اداروں اور امریکی سفارتکاروں اتحادیوں کو بھی تحفظ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ کلائمیٹ چینج پہ آ جاتے ہیں، ماحولیاتی تبدیلی دنیا کو تباہی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، بہت سارے ایشوز ہیں۔ اس پہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک ورچوئل جو ہے وہ سیمینار اور سمٹ ہونے جا رہی ہے، جس میں دنیا کے 40 ممالک کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا ہے۔ تو مجھے سمٹ کے بارے میں بتائیے گا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم ایک ورچوئل سمٹ کو قائم کر رہے ہیں واشنگٹن سے، اور وہاں سے ہم دنیا بھر کی لیڈرز کے ساتھ مل کر ہم ایسے CO2 ٹارگٹس کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو بدترین صورتحال ہیں موسمیاتی تبدیلی سے، اس کو ہم اس کا مقابلہ ہم کر سکیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جب ہم مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ صدر بائیڈن یہ کہہ چکے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ بلنکن بھی، بلکہ چند دن پہلے انہوں نے یہ کہا ہے اپنی تقریر میں کہ بے شک امریکہ کے 15% ایمیشنز ہے، کاربن ایمیشنز ہے پوری دنیا میں، لیکن باقی دنیا کا تو بھی 80% سے زیادہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے کاربن ایمیشنز کو بے شک 0 پر بھی، 0 پر بھی ہم لے جائیں اس کو، باقی دنیا کا تو ہوگا اور رہے گا۔ اس لیے ہم اپنے ساتھیوں، اور صرف ساتھیوں نہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے کاربن ایمیٹرز کے ساتھ مل کر ہم ایسے ٹارگٹس بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اگلے 10 سال کے اندر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ سکیں۔ کیونکہ اگر ہم نے اس وقت نہیں کیا تو جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو بدترین صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں سائنسدانوں کے مطابق، وہ انتہائی کاسٹلی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم آج سے کام شروع کریں تو ہمیں کم پیسے خرچ کرنا پڑیں۔ اگر ہم نے اس کو اگنور کیا، اگر ہم نے انکار کیا کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا کہ 10 سال میں، تو جو 20 سال کے بعد جو ہم خرچ کریں گے صرف میٹیگیشن کے طور پر، یعنی کہ جو ہم نے اپنے شہروں میں جو ہم نے تبدیل کرنی ہے موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے، وہ کئی گنے زیادہ ہے۔ ہم کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی بات کینیڈا کے حوالے سے کر لیں کہ امریکہ اور کینیڈا ایک مضبوط تجارتی مراسم ہے۔ کینیڈا کی 80% جو ہے وہ ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو جو بائیڈن کے آنے کے بعد کیا جو ٹرمپ کی جو پالیسی تھی کینیڈا کے ساتھ، اس میں تبدیلی ہونے کے امکانات ہیں، اور جو بائیڈن کے آنے کے بعد کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات میں مزید استحکام پیدا ہوگا؟ صدر بائیڈن کا کہنا تھا، بلکہ شاید انہوں نے پہلے دن میں ہی یہی کہا ہے کہ امریکہ اب واپس آ گیا ہے۔ تو بالکل تبدیل تو آئی ہے نیا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور ہم سمجھتے کہ شاید ایسا کوئی قریبی دوست نہیں ہے جیسا
کینیڈا ہے. آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمارے بائی لیٹرل ٹریڈ بہت ہی نزدیک ہے، شاید صرف نزدیک نہیں بلکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے شاید دنیا بھر میں سب سے قریبی بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشن شپ امریکہ اور کینیڈا کے کینیڈا کے بیچ میں ہے. درمیان دنیا بھر میں ایسا کوئی بھی مثال نہیں ہے. پیپل ٹو پیپل ریلیشن بہت مضبوط ہیں. ہماری سرحد شاید یہ بھی ایک ہمارے لیے اسٹیٹ ہے کہ دنیا بھر کے سب سے لمبی سرحد جہاں پہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہے وہ بھی کینیڈا اور امریکہ کے بیچ میں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری دوستی بہت پرانی ہے، مضبوط ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا. بات کر لیتے ہیں ہم ایز اے کینیڈین پاکستانی اوریجن ہے. جب ہم بات کرتے ہیں پروگرام کے اندر کینیڈا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی رکھتے ہیں. یہ بتائے گا کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد ان کی خارجہ پالیسی پاکستان کے لیے کیا تبدیلی رونما ہونے جا رہی ہے یا وہی مراسم جاری رہیں گے جو پہلے ماضی میں تھے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے کئی خارجہ پالیسی میں ہمارے یعنی کہ ہمارے خارجہ پالیسی کئی جگہوں میں ملتے ہیں اور جہاں ہماری انٹرسٹ لائن ہوتے ہیں ہم بالکل تیار ہیں پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری بڑی پرانی تعلقات ہیں اور ان تعلقات میں کئی فیکٹرز ہیں، یعنی کہ پیپل ٹو پیپل بھی ہیں، اس میں ہمارے کمرشل انٹرسٹ بھی ہیں، تعلیم بھی ہے ہمیں شامل. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں بھی یہی کوآپریشن کو امریکہ دیکھیں کی گے. جانب سے جو ہے وہ ماضی میں پاکستان کے ایگریکلچر سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر پہ جو ہے بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی کی گئی، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا، اور خاص طور پہ پاکستانی ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ہے بہت بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ کو ہوتی ہے. تو کیا امریکہ پاکستان کو ٹیکسٹائل سیکٹر اور دیگر چیزوں کی برآمدات میں کچھ موجودہ حالات کے اندر کووڈ-19 کے جو درپیش چیلنجز ہیں دنیا کو ہے، پاکستان کو بھی ہے وہاں پر، تو کیا کچھ مراعات دینے جا رہا ہے امریکہ؟ اس وقت میرے سامنے یہ تفصیل میں نہیں ہے. میرے کولیگ شاید میرے کامرس ڈپارٹمنٹ اور ٹریڈ ریپرزینٹیو ہمارے بھی ہیں، ان کے شاید ان پر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں. لیکن میں یہ یہاں تک میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارے کمرشل انٹرسٹ بھی بہت ہیں پاکستان اور امریکہ کے بیچ، اور ہم امید کریں گے کہ یہ اور بھی مضبوط بنیں گے آگے. بہت بہت شکریہ. زید طارر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لنڈن سے. انہوں نے بتایا کہ کینیڈا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بات کی، کلائمیٹ چینج پہ بات کی. انہوں نے افغانستان سے جو ہے وہ فوجوں کے انخلا کے حوالے سے بتایا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے زید طارر صاحب جنہوں نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا اور کلائمیٹ چینج پر بڑی تفصیلی بات چیت کی. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ٹورنٹو 360 ٹی وی فیس ٹو فیس کے لیے نکالا. پروگرام کو ختم کرنے سے قبل ناظرین، برطانوی سائنسدانوں نے دنیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت پر شدید خدشات کا بھی اظہار کیا ہے. ان کے مطابق اگر عالمی درجہ حرارت اسی طرح بڑھتا رہا تو آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگنے والی آگ معمول کا حصہ بن جائے گی. واضح ہے کہ اقوام عالم نے دنیا کا درجہ حرارت 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ محدود رکھنے کا ہدف رکھا تھا، لیکن شواہد ایسے مل رہے ہیں کہ عالمی درجہ حرارت جو ہے وہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ بڑھ جائے گا. پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے مابین جو ہے وہ بات چیت کے عمل کو بڑھانے کے لیے اور جو ہے وہ جنگ بندی میں بھی بہت اہم جو ہے وہ رول پہ لے کے آئے. یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن جہاں پاکستانی یہ کردار ادا کیا، وہی پاکستان نے جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا ہے. اس کی تازہ ترین مثال ہمارے سامنے ہے. بلین ٹری جو ہے وہ سونامی کا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آغاز کیا تھا. بلین ٹری سونامی پر پاکستان کے اقدامات کو دنیا نے سراہا، اور ورلڈ اکنامک فورم پاکستان کے ماحولیاتی پروگرام کا مترف بھی ہے ورلڈ اکنامک فورم. اب دیکھنا یہ کہ امریکہ میں جو آج ختم ہونے والی 22 سے 23 جو شروع ہوئی تھی عالمی سمٹ، اس میں پاکستان، چائنا، بھارت، جاپان، کینیڈا بھی شامل ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کیا فیصلے کیے جاتے ہیں؟ آیا جو ماحولیاتی حدت ہے اس میں کمی کے لیے جو بائیڈن کی جانب سے جو اعلان ہوگا اس سے واقعی میں کوئی اچھے نتائج برآمد ہوں گے یا نہیں؟ شدید موسم، آسٹریلیا کے جنگلوں میں لگنے والی آگ، دنیا میں آنے والے سیلاب، ساحلی علاقوں کا سمندر برد ہونا مستقبل میں زیادہ دیکھے جانے کے امکانات ہیں. ماہرین کے مطابق اس کے اوپر اقدامات کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے. اب ان تمام چیزوں پر آج آخری دن کیا اقدامات اور کیا اعلانات ہوتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. چلو عالمی سمٹ جس میں 40 سے زائد ممالک نے حصہ لیا، پاکستان بھی اس کا حصہ تھا، اس میں کیا اعلانات، اس پہ کیا اظہار کرتے ہیں. اپنے ہوسٹ محبوب علی شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.